बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, आज एक बहुत बदकिस्मत वाक़या हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में बाजोर के मुकाम पर JUI वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा था, जहाँ पर एक ख़ुदकुश हमला हुआ। ख़ुदकुश हमले के नतीजे में मकामी अमीर समेत 40 अफराद शहीद हो गए, 35 शदीद ज़ख्मी हैं और 150 के करीब ज़ख्मी हैं। पूरे मुल्क में 9वीं और 10वीं मुहर्रम को सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स किए गए थे वो बहुत ही बेहतरीन थे। 9वीं और 10वीं मुहर्रम बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजरी। पूरे मुल्क के अंदर बहुत ही कम जगहों पर इवन जो मोबाइल्स थे उनको जैम किया गया। अदरवाइज़ एक बहुत सेफ़ एंड साउंड ये पूरा 9वीं और 10वीं मुहर्रम गुजरी। लेकिन आज का ये वाक़या इस चीज़ का अंदिया देता है कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो दहशतगर्द हैं वो मौके की तलाश में रहते हैं, और जिस वक्त उनको मौका मिलता है वो पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज नहीं करते। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ मौजूदा असम्बली राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 9 अगस्त को ख़त्म हो रही हैं। सो अपेरेंटली ये कल से जो हफ़्ता शुरू हो रहा है, इस हफ्ते वुड बी द लास्ट वीक फॉर द करंट गवर्नमेंट। चंद दिनों की मेहमान हुकूमत, लेकिन इंटरेस्टिंगली निगरान सेटअप अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका। कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, किस तरह चीज़ें चलेंगी। पीपल्स पार्टी को बड़ी कंसर्न्स हैं कि जी जो आपने बिल पास किया है उसके तहत जो निगरान सेटअप है आप उसको इख्तियारात दे रहे हैं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के, और ये एक कंसर्न हर जगह पर हाईलाइट भी हो रहा है। बर वक्त इलेक्शंस होने हैं या नहीं होने, ये भी सवालिया निशान है। क्यों? क्योंकि कहा यह जा रहा है, जिस तरह हम बारहा इस पे बात कर चुके हैं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने खुद हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि जी पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शंस होंगे। लेकिन अगर पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शंस होंगे तो इसका मतलब ये है कि 3 से 4 करोड़ लोग अपना हक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे कमिंग इलेक्शन में। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे बात करते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद ज़हरा फातमी ने, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और कराची से मेरे साथ हैं शगुफ्ता जुमानी, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। शगुफ्ता जुमानी जी, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा। इलेक्शंस को लेकर जो इस वक्त की सूरत हाल है, निगरान सेटअप को लेकर आप लोगों के कंसर्न्स हैं। आप लोग कह रहे हैं कि जो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट ने जो 2023 में कसरत राय से एक मंजूर किया उसकी शिक नंबर 230 पर आपकी कंसर्न्स हैं। रज़ा रब्बानी साहब तो इवन वॉकआउट कर गए और वो कहते हैं कि जी इस हद तक निगरान हुकूमत को इख्तियारात नहीं देने चाहिए। तो इससे हम क्या मतलब अखज़ करें? अब आप और जो PDM की हुकूमत है, आप लोग अब एक पेज पे नहीं या अपेरेंटली इस आखिरी हफ्ते में हुकूमत के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक अबूरी हुकूमत का ताल्लुक है तो उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने 5 नाम जो हैं वो दे दिए हैं। दूसरी बात यह है कि हम एक पेज पे नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। हर सियासी पार्टी का अपना अलग मंशूर होता है और हर पार्टी अपने मंशूर पे ही इलेक्शन लड़ेगी। जहाँ तक मौजूदा हुकूमत का सवाल है तो यकीनन हम कोalition गवर्नमेंट हैं, और इन 15-16 महीनों में आपने देखा जो भी चीज़ें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से और एहसन तरीके से हुई हैं। कयास आराइयाँ चल रही हैं, लेकिन जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं होता है उन कयास आराइयों पे हमें कान नहीं धरने चाहिए। ठीक, ये जो आप 5 लोगों के नाम कह रही हैं, का नाम जी शगुफ्ता जी, ये जो 5 लोगों के नाम आप कह रही हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से आए और 5 के ऑब्वियसली नून लीग की तरफ से आए, तो इनमें से किसी पे आप लोगों का कंसेंसस अभी तक डेवलप नहीं हुआ? देखिए, कमेटी बनी हुई है, ये काम उस कमेटी का है जिस कमेटी तश्कील दी गई है 3 लोगों पे जो सारी चीज़ों को मामलात को देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको पता है मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारा कंसर्न है कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे हो, चाहे 60 दिन में हो चाहे 90 दिन में हो, आईनी तरीके से इलेक्शन होना चाहिए। और जो इख्तियारात की मुंतकली है वो भी आइन के तहत होनी चाहिए। आपने देखा कि 2008 इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई हैं, कोई 22 महीने की रही, कोई 13 महीने की रही, कोई 2 साल की रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2008 की हुकूमत इतने मसाइल थे, इतनी परेशानियां आई,
इतने ट्रबल्स पैदा किए गए, लेकिन इन सब चीज़ों को एक तरफ करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी की और बड़े अहसन तरीके से जो है वो इक़्तिदार की मुंतकिली की। हम चाहते हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हमने जमहूरियत के लिए जदोजहद की है, हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आईन और कानून के मुताबिक हुकूमतें चले, चाहे जो भी इलेक्ट होकर आता है, 5 साल के लिए इलेक्ट होकर आता है, अवाम उसको अगर मुंतखब करती है तो उसको अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत भी अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। और जैसा कि आपने बोला कि राना सलाउना ने कहा है कि जी 9 तारीख को असेंबली ख़त्म होगी, तो जैसे ही टाइम लिमिट ख़त्म होता है तो निगरान वज़ीर आज़म, निगरान हुकूमत आएगी। निगरान हुकूमत में देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे शगुफ्ता जी एक मिनट, सबसे बड़ी पार्टियां हैं। जी शगुफ्ता जी मुझे एक मिनट जरा देखें, आपने अभी बात की आईन और कानून की, बेहतरीन बात की। पीपल्स पार्टी से जब हम ये बात सुनते हैं तो हमें यकीन होता है कि आप लोग इस बात को मीन करते हैं, यू डोंट जस्ट से इट, यू मीन इट। लेकिन सवाल ये है कि आप लोगों ने कमेटी बनाई, साथ ज़ारा फातमी जी की पार्टी साथ मिल गई, आप लोगों ने नाम डिसाइड कर लिए, लेकिन अपोजिशन में तो वो राजा रियाज साहब है मेरे ख्याल में अपोजिशन लीडर, उनका कोई किरदार ही पूरे प्रोसेस के अंदर नहीं है। देखिए इस वक्त हुकूमत में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं बैठी हुई हैं, और भी जमातें हैं, JUIF है, MQM है, ये सारी जमातें बैठी हुई हैं। यकीनन वो भी अपनी राय का इजहार करेंगे, वो भी अपने नाम देंगे। तो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान जो बड़ी जमातें उन्होंने अपने नाम दे दिए हैं, अब जो बाकी पार्टीज हैं उनसे नाम लिए जाएंगे। फिर जाहिरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर, आप क्यों नहीं मानते कि वो अपोजिशन लीडर है, उसकी नोटिफिकेशन निकल चुकी है। अब ये अगर वो आपकी कोई राय है तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन वो है, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और यकीनन बैठ के वो फैसला करेंगे कि किसको आइंदा के लिए निगरान वजीर आजम मुंतखब पॉइंट आ गया जी। ज़ारा जी, तो सारी पार्टियां मिल बैठेंगी इंशाअल्लाह ताला, किसी को मौका नहीं देंगे कि कोई गड़बड़ हो। ठीक, ज़ारा जी, मैं अभी शगुफ्ता जी ने इतनी अच्छी बातें की हैं कि मैं उनका फैन हो गया हूं, लेकिन मेरा सवाल वही है कि ये जो राजा रियाज साहब हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, आप सारे तो हुकूमत में हैं हजूरे वाला, आप लोगों ने खुद ही डिसाइड कर लिया कौन आएगा अगला बद्दा। ऑपोजिशन का एक किरदार होना चाहिए। राजा रियाज साहब, मैं मानता हूं आप लोगों से टिकट लेने के ख्वाह हैं, लेकिन आप लोग तो उनको पूछ ही नहीं रहे हैं, या फिर जब आप लोग फाइनल कर लेंगे तो आप उनसे कहेंगे कि जी चलें ये नाम आप भी आगे भेज दें। क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मंसूर, आपने आज मुझे दावत दी है। सबसे पहले तो हम जो बाजोड़ में हुआ है उस पर हम दिली दुख का इजहार करना चाहते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये कोई इंसानियत नहीं है, ये एक दरिंदगी है कि आप आते हैं। और ये कैसे मुसलमान है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जिस इस्लाम ने एक चूंटी को भी कत्ल मारने के लिए इजाज़त नहीं दी है, हम किस तरीके से इंसान को मार देते हैं, ये मेरे समझ से बाहर है। बिल्कुल सही रह गया आपका सवाल मंसूर, तो शगुफ्ता साहबा की भी हम बात सुन रहे थे और वो बिल्कुल सही है कि देखिए हम सब एक पार्टी नहीं है, ये PDM के नाम से जो पार्टी बनी हुई है उसमें हम सारी पार्टियां मौजूद हैं। हम भी हैं, पीपल्स पार्टी भी है, JUIF भी हैं, और भी बाकी जितनी पार्टी, सारी इत्तेहादी पार्टी अपने मौजूद हैं, और हम सब आपस में मिलकर फैसला कर रहे हैं। सबने अपना अपना नाम दिया हुआ है। जहाँ तक लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात आप करते हैं, उनसे भी मशवरा होगा। ये कि पहले देखिए ना, हमेशा ये होता है कि पहले आपस में फैसला हम कर लें, आपस में फैसला कर लें, एक नाम पे या 3 नाम पे या 5 नाम पे एक मुत्तफक हम जब हो जाएंगे, वो भी हम राजा साहब के सामने रखेंगे और फिर ये फैसला होगा कि फिर हम श्योर कि वो भी अपना कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आपने देखा होगा पिछले 1 साल में ये पहली मर्तबा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि इतनी सारी पार्टियां मिलकर एक पार्टी बनाए हुए, और इस कदर खूबसूरती से इन लोगों ने सारी भागदौड़ संभाली है। गवर्नमेंट को जिस तरीके से उन्होंने चलाया है, ना कोई लड़ाई, ना कोई दंगा फसाद। लेकिन जहाँ तक आप लोग कहते हैं कि भाई आपस में जो, तो एक घर में जब आपस में होती है तो बात तो होती है, आप कुछ कहेंगे हम कुछ कहेंगे, लेकिन जब हम सब मिल के बैठते हैं तो फैसला भी उसका होता है।
اور اس کا بھی فیصلہ انشاءاللہ ضرور ہوگا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی اگر جب بات کریں گے، آئین میں جب ہوتا ہے تو یہ ٹریجری بینچ یعنی وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے ہر چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ یہ کمیٹی کو فیصلہ کر لینے دیجئے کہ یہ کون سے نام سامنے آتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن زارا جی سوال یہ ہے کہ یہ کمیٹی نے تو کر لیا، لیکن پی ٹی آئی سے بھی کسی لیول پر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مشورہ کرنے کی ضرورت ہوگی، یا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بالکل ہی اب مائنس کر دیا گیا ہے، بیلٹ پیپر سے بھی شاید مائنس کر دیا جائے تو ان کی تو اب بائنگ ہونی نہ ہونی ایک برابر ہی ہے؟ جی منصور دیکھیں، جہاں تک بیلٹ سے مائنس کرنا یا نہ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، نہ ہم نے ان کو کبھی مشورہ دیا ہے، نہ ہم نے کچھ کہنا ہے۔ یہ جو ہے الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون سی پارٹی ہے اور کون سی پارٹی نہیں ہے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کا سوال ہے، ہم نے نہیں مائنس کیا ہے، پی ٹی آئی نے خود اپنے آپ کو مائنس کیا ہے۔ انہوں نے ریزائن دیا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا ان سے ریزائن کرنے کو۔ ہمارے اسپیکر صاحب نے ان کو بار بار بلایا کہ آپ آ کر کے ہمیں جواب دیں، لیکن ان کے منہ سے سوائے گالیاں اور لعنتوں کو تو کبھی آج تک ملا ہی نہیں کچھ ہمیں۔ پارلیمنٹ میں جب وہ شخص خود آتے نہیں ہیں تو اپنے آپ کو وہ کیسے پارلیمنٹیرین کہہ سکتے ہیں، جو کہ اس 4 سال میں پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنے آنے کی توفیق گوارا۔ تو مشاورت آپ کو لگ رہا ہے نہیں ہوگی، مطلب اگر میں آپ کی بات سے یہی سمجھوں؟ نہیں منصور، ہم کچھ بھی نہیں اس پہ کہتے ہیں، ان کو دعوت دی گئی تھی، پرائم منسٹر صاحب نے خود ان کو دعوت دی تھی کہ آئیے ہم سب مل کے بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔ ہر جگہ پہ ان کو دعوت دی گئی ہے، لیکن ہمیشہ عمران خان کا ایک ہی جواب آتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا۔ تو جب وہ تو لیڈر تو وہی ہے نا، پی ٹی آئی کے تو چیئرمین وہی ہیں، تو فیصلہ ان کا ہونا چاہیے۔ اگر وہ خود نہیں آنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم لوگ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ باقی تو سارے ان کے چھوڑ کے چلے گئے۔ شگفتہ جی ذرا مجھے بتائیں، یہ جو بر وقت اور شفاف انتخابات کی بات ہو رہی ہے، ایک ہم نے ٹریلر دیکھا پنجاب کا، ابھی تک برجمان ہے حکومت، ایک ٹریلر ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا میں، وہاں پر برجمان ہے حکومت، آئین کہتے ہیں 90 روز کے اندر الیکشن ہو، آئینی ماہرین ہمارے چینلز پہ آ کے کہتے ہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہو جائیں گے جب ہونے ہوں گے، آئین کہتا ضرور ہے لیکن کوئی اس پہ نہیں بھی اگر آپ عمل درآمد کرتے تھوڑے دنوں بعد کچھ عرصے بعد ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب جو وفاق کے اندر ایک انٹرم سیٹ اپ آ رہا ہے، اس کو لے کر بھی یہ ہے کہ 2023 میں الیکشن نہیں ہوں گے، 2024 میں ہوں گے، آپ پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ قیاس آرائیاں چل رہی ہیں، تو ہمیں ان قیاس آرائیوں پہ اپنے کان نہیں دھرنے چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے، بر وقت ہونے چاہیے، اور جو سیٹ اپس چل رہے ہیں، دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب پنجاب حکومت کا مسئلہ آیا تو یہی کہا گیا کہ پہلے پنجاب میں کورٹوں میں اور حکومت میں یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ چل رہی تھی باتیں کہ جی پنجاب میں ہونی چاہیے، فلاں دن کو ہونی چاہیے، فلاں دن کو نہیں ہونی چاہیے، لیکن دیکھیں پاکستان ہمارا ایک ہی ملک ہے اور باقی جو ہیں وہ صوبے اس کی بازو ہیں، تو ایک ملک میں ایک نظام ہونا چاہیے، نہ کہ 2 3 نظام ہونے چاہیے۔ ہم اسی نظام کے جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اسی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، تو ہم یہی چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، آپ نے جیسے پہلے میری بات کی تائید کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پہ بالکل فوکسڈ ہے کہ ہر چیز ٹائم پہ اور آئین کے پہ عمل درآمد کر کے ہی ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی الیکشن جو ہے وہ آئین کے مطابق ہوں گے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی سیٹ اپ جو ہے وہ 2 سال چلے گا اور پھر ٹائم پہ الیکشنز نہیں ہوں گے، تو یہ سب مفروضے ہیں جو لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ ہم ان مفروضوں پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بر وقت الیکشن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا استحکام اور اس ملک کی جو بقا ہے وہ اسی میں ہے کہ جو یہ سیاسی نظام ہے یہ چلتا رہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل چلتا رہے، کنٹینیو کرے، اور اپنی ٹائم لیمٹس جس ادارے کے لیے جتنی بھی ٹائم لیمٹس مقرر کی گئی ہیں وہ اپنا کام اس ٹائم کے مطابق کریں، اور پھر بر وقت جو ہے وہ اس کی ٹرانزیکشن ہونی چاہیے، منتقلی ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ مثالیں قائم کی ہوئی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی ابھی جو 2023 کی جو الیکشن ہونے والی ہے وہ بھی ٹائم پہ ہو۔ ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، ٹھیک، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور نہ ہی ہم کسی کو ہٹنے دیں گے۔ آپ نے ابھی سوال کیا میری کولیگ سے، زہرا باجی سے، آپ نے بات کی پی ٹی آئی کی،
تو میں سوچ رہی ہوں کہ ہے نہیں. انہوں نے کبھی بھی آئین کے مطابق چلنے کی کوئی کوشش نہیں کی. اور پی ٹی آئی سیاسی, میرا اپنا ذاتی جو تجربہ ہے, جو میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, اور جو میرا ذاتی تجربہ ہے, میں اس کو پولیٹیکل کیا نام ہے پارٹی سمجھتی ہی نہیں ہوں. انہوں نے اپنے جو کردار سے, اپنے عمل سے جو چیزیں انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کی ہیں, یا فلور جو باہر گلیوں اور رستوں میں جو انہوں نے کیا ہے, یہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم کسی کو سیاست سے باہر نہیں نکال سکتے, لیکن انہوں نے اپنے عمل سے اپنے آپ کو باہر نکالا ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک لیتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک سے واپس آتے گفتگو جاری رکھیں گے. میرے ساتھ رہیے. میرے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں, اور شاہد رند اینکر پرسن ہیں, تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا. بریگیڈیئر صاحب, آج جو باجوڑ میں خود کش حملہ ہوا جے یو آئی کے جو ورکرز کنونشن تھا اس کو لے کر, اور جس کے نتیجے میں 40 افراد شہید ہوئے ہیں, 35 سے زیادہ شدید زخمی اور 150 سے زائد زخمی ہیں. ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں جب میں انٹروڈکشن دے رہا تھا تو میں یہی بتا رہا تھا کہ 9ویں اور 10ویں محرم کو سیکیورٹی کے بہترین انتظامات پورے ملک میں کیے گئے فرام دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز. لیکن ایسے واقعات کا ہونا, کس طرف چیزیں آپ کو جاتی نظر آ رہی ہیں, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں میں یہ حکومت کا ٹینیور ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے جی؟ دیکھیں, بات یہ کہ ایک تو سب سے پہلے بہت ہی افسوسناک خبر ہے, اتنی دل آزاری والی ہے کہ 40 قیمتیں انوسینٹ لائف گئی ہیں, پھر 35 شدید زخمی ہیں, اس کے بعد بہت زیادہ تعداد میں لوگ نارمل زخمی بھی ہیں. اٹس اے بگ, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں پہلے زوب میں ایک انسیڈنٹ ہوا, وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے امریکن ڈریس پہنے ہوئے تھے, اس کے امریکن ویپن تھے, نائٹ پین ڈیوائسز تھی. چیف آرمی اسٹاف کوئٹہ گئے جناب سے منیر, اس کے بعد وہاں سے انہوں نے تشویش کا اظہار کیا میں افغان طالبان سے, پھر وہ ایران گئے, وہاں بات کی. اتنی زیادہ لیول پہ بات ہو رہی ہے, اور افغان طالبان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ سیریس ہوں اور لرن ٹو لیو کمیونٹی آف نیشنز میں کہ کیسے رہنا ہے. کیا یورپین یونین, امریکن, سب دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں, اس کے ساتھ بیٹلنگ ایتھنک بیلنس گورنمنٹ بنائیں جس میں تاجک, ازبیک, ہزارہ اور پشتون ہو. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. اور پھر سیکنڈلی ان کی آئیڈیالوجی جو ہے نا, وہ افغان طالبان کی, ٹی ٹی پی کی, یہ سب کی ایک ہی ہے. اور کیونکہ انہوں نے سپورٹ کیا امریکہ کو ڈرائیو آؤٹ کرنے میں, اب یہ ان کے ساتھ چپ کر کے خاموش بیٹھے ہیں. اپنی کمٹمنٹ پوری کریں. یہاں پر پاکستان گورنمنٹ کو بہت سخت رویہ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی آئی فیل کہ چاہے 7 دن رہ گئے, 8 دن رہ گئے, ہر جگہ جا رہے ہیں پرائم منسٹر پاکستان, ڈیفینس منسٹر, دے شوڈ گو ٹو افغانستان, میٹ دیم, ٹیل دیم پاکستان کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ سے. اور یہ ایک انف از انف. اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں, دین وی ہیو آل دا ریسورسز, وی ہیو آل دا مینز, وی ہیو گاٹ انفارمیشن کہ ہم نے کیسے بارڈر ایریا میں سلیکٹیو سرجیکل اسٹرائک کرنی ہے, تاکہ ان کے جہاں کانسنٹریشن ہے کنار میں اور دائیں بائیں جہاں بھی ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں, کمانڈ کنٹرول سٹرکچر ہے, اس کے بعد جہاں لوگ بیٹھے ان کو تباہ کیا جائے, تاکہ کم از کم ان کو ہم بریک کریں. پھر افغان جو ہمارے ریفیوجیز ہیں, یہ بہت بڑا ایک بریڈنگ پلیس ہے. ہمیں چاہیے یہ بھی بات کریں یو این او سے بھی کہ جی 3 سے 4 ملین افغان جو ہم طالبان یہ ان کو ریفیوجیز میں رکھا ہے افغانستان کو, جی بالکل, تو ان کو آپ واپس کریں گی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا اکنامک کرنچ ہوتا ہے. پھر ہماری پرابلم ختم ہوگی. آئی تھنک اس کے اوپر نو وی نیڈ ٹو گیٹ سیریس. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی وجہ نہیں کہ ہماری ایف سی وہاں پر ہے, پولیس ہے, پھر اس کے بعد رینجرز ہے وہاں پر, یہ ایف سی کے ساتھ آپ کی دوسرے جو لوگ ہیں, دے ہیو ٹو کیری آؤٹ ریئلی آل ٹائم انفارمیشن. دیکھیں سیکورٹی ایجنسیز پاکستان کی ملٹری کی بہت کام کر رہی ہیں. جہاں 95% نیٹ تو پہلے بریک کر دیتے ہیں, تو 1-2% ضرور لیپس ہوتے ہیں, اور وہ ہوں گے جب کوئی سوسائڈ بامبر نے آ کے ایسے حالات کو کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو خاص طور پہ جب پرائم منسٹر چائناز آ رہے ہیں تو سیکورٹی شوڈ بی مور ٹف. دے وانٹ ٹو کنوے میسج کہ ہم آپ کو سی پیک نہیں بنانے دیں گے, وی آر لائک. یہ ہم نے ڈسپیل کرنا ہے اس سوچ کو, اور اس کے لیے انشاءاللہ پاکستانی مسلح افواج ہر وقت تیار ہیں اس ٹیررزم کو ختم کرنے کی. شاید رین 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو ابھی بریگیڈ صاحب بات کر رہے ہیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ریفیوجیز ہیں 3 سے 4 ملین, ایک تو ان کی ہمیں ان کو ریپیٹریٹ کرنا چاہیے واپس, تاکہ جو ان کا لوڈ
پاکستان کے اندر ہیں ہم اس کو بھی ری الائن ری ایڈریس کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ یو این کی چند روز قبل ایک رپورٹ تھی جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جی القاعدہ ٹی ٹی پی کو وہاں پر ٹریننگز دے رہا ہے اور کمنگ ڈیز کے اندر ایسی واقعات دہشت گردی کے پاکستان میں ہوں گے. اس کو جو آج کا واقعہ ہوا ہے باجوڑ میں, کیا آپ اس کو اس سے لنک کرتے ہیں اور اوورآل آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں منصور، تھینک یو. آپ نے یو این کی رپورٹ کا ذکر کیا. 25 جولائی کو یو این سیکیورٹی کمیٹی میں یہ رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے اور اس رپورٹ میں پاکستان کا جو ایک نیریٹو ہے یا بیانیہ ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے افغان سوائل کے استعمال کی, اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا ہے, اس کو انڈورس کیا ہے. اور اب آج جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی اہمیت آپ یہ دیکھیں کہ جب چائنیز ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان پہنچ رہے ہیں 3 روزہ دورے پر اور سی پیک کی 10 سالہ تقریبات ہیں, تو اس وقت ایک ایسا وار کیا گیا ہے جس میں تقریباً اب تک کی معلومات کے مطابق 40 جو ہے سیاسی کارکن ایک مذہبی جماعت جے یو آئی فے کے شہید ہو چکے ہیں اور کوئی 80 کے قریب زخمی ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر کچھ دن پہلے جیسے بریگیڈیئر صاحب ذکر کر رہے تھے, آپ یوب کا واقعہ دیکھیں یا شیرانی کا دیکھیں یا ڈیرہ بگٹی کا دیکھیں, ان تمام واقعات کی ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہیں, ان کے لنکیجز بہت امپورٹنٹ ہیں. وہ اس طریقے سے کہ جب آپ کا یوب کا اور شیرانی کے واقعات ہوئے تو انہی دنوں میں آپ نے اسپیشل جو اکنامک فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے اس کے تحت گرین انیشیٹو کا جو پروجیکٹ ہے آپ وہ لانچ کرنے جا رہے تھے. انہی دنوں میں اس کارروائی کا ہونا. آج ڈپٹی پرائم منسٹر چائنا کے اگر پاکستان آ رہے ہیں سی پیک کی 10 سالہ تقریبات کے لیے, تو آج باجوڑ میں امن دشمنوں کی جانب سے وار کیا جانا, تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو پاکستان مخالف عناصر ہیں, جو پاکستان دشمن عناصر ہیں, وہ اس میسج کو دینا چاہتے ہیں جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ہم سی پیک کو نہیں چلنے دیں گے. لیکن ایک چیز کو ہمیں بہت اہمیت کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ افغان جو اتھارٹیز ہیں ان سے جب بھی بات چیت کی جاتی ہے ایک اسٹرانگ میسج دیا گیا فوج کی جانب سے, آئی ایس پی آر کی جانب سے یوب کے واقعے کے بعد. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر افغان اتھارٹیز نے انگیج کیا پاکستان کے ساتھ, اور جو پاکستان کے افغانستان کے لیے مندوب ہیں آصف دورانی, انہوں نے جا کے وزٹ کیا اور انہوں نے چیزیں ریئلائز کروائیں. تو پرابلم یہ ہے کہ افغان اتھارٹیز پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ جب بیٹھتی ہیں تو چیزوں کی ریئلائزیشن بھی کرتے ہیں, تسلیم بھی کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی ہمارے جو بھی وہاں پہ وفود جاتے ہیں وہ واپس آتے ہیں تو افغان اتھارٹیز ہیں جو ان کی ٹون تبدیل ہو چکی ہوتی ہے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اور اس وقت میرے خیال سے جو پاکستان کو سب سے بڑی سپورٹ مل سکتی ہے, جو یو این سیکیورٹی کمیٹی میں جو رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے, پاکستان کو چاہیے دفتر خارجہ کے لیول پہ اب اس معاملے کو آگے بڑھائے اور جو یو این کے رکن ممالک ہیں ان کی مدد حاصل کرے اور انہیں یہ کہے کہ وہ افغانستان کو یا افغان اتھارٹیز کو پابند کریں کہ جو دوحہ معاہدے میں ایک سب سے اہم شق تھی کہ جس میں افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. تو یہ ایک میرا خیال ہے آئیڈیل وقت ہے اور ایک آئیڈیل اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس, پاکستان کو اسے ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب, ایک تو سی پیک کے اوپر آپ کا ویو بالکل ٹھیک ہے اور اس چیز کو میرے خیال میں حکومت کو ہر سطح پر اٹھانا بھی چاہیے. یہ جو دوسری صورتحال ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, سر اس پہ بہت عرصے سے پاکستان کی حکومت, ریاست پاکستان انشور کر رہی ہے, میسج کنوے ہو رہے ہیں, لیکن ڈاؤن دا روڈ ہم دیکھتے ہیں کہ فار اے ٹائم بینگ تو وہ بالکل کچھ ایڈریس ہو جاتا ہے, لیکن جب کوئی تھوڑا سا ٹائم سپین گزرتا ہے دوبارہ ایسے واقعات شروع ہو جاتے ہیں. اس کو ہم کیا سمجھیں؟ کیا یہ ایک وہ سچویشن ایسی ہی رہے گی یا اس کو ہم پرماننٹلی فکس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ افغان طالبان کو ریئلائز کرنا پڑے گا. جب پاکستان نے یہ بات کی تو ادھر سے امریکن نے بھی کہا جی کہ سرزمین استعمال ہوتی, تو امریکن نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی کہ ہماری سرزمین یہاں استعمال نہیں ہوتی. نمبر 2, ٹی ٹی پی افغانستان میں نہیں ہے, جبکہ پاکستان نے کوئی 10 ان کے بڑے بڑے لیڈر جو افغانستان میں مارے گئے ہیں. ایسے ہی اس کے بعد ان کو آفیشیل وزٹ کراتے ہیں. اے پی ایس کے جو تھے نور ولی مسعود وہ مارے گئے, پھر آپ کے پاس وہ علیم خان ہے, پھر گل بہادر ہے, یہ سارے مارے گئے ہیں. اور اس کے بعد ان کو وزٹ کراتے ہیں وہ اپنے پیلس کا ہیلی کاپٹر پہ لا کے. دیٹ مینس کہ دے آر ناٹ پش. ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اب وقت گزر گیا, ہمیں کامیڈی آف نیشن میں دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے. آپ اپنی ایک علیحدہ حکومت نہیں بنا سکتے کہ آپ پھر مدد بھی مانگیں. پاکستان آپ کو گندم بھی دے ہزاروں ٹن فری, آپ کو وہاں ٹرانزٹ بھی دے, آپ کو چینی بھی دے, سب کچھ دے, آپ کے لوگ یہاں پہ علاج کے لیے بھی آئیں, ہر جگہ راستے بھی کھولیں, اور آپ کوئی مدد نہیں کرتے ہیں. آئی تھنک پاکستان کی پرابلم یہ ہے, دیکھیں پاکستان میں افغان ریفیوجی جتنے ہیں دیر آل پشتونز,
ہمارے پشتون بھائی جو ہیں وہ سارے کے پی کے میں پشتون بھائی ہیں, اکراس دا بارڈر ان کے ریلیٹیو ہیں وہ بھی پشتون ہیں. دس از دا پرابلم کہ وی ہیو ٹو ویری ڈیلیکیٹ کی خیال کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم اپنے بھائیوں کو ناراض نہیں کر سکتے, بٹ دین اٹ از رسپانسبلٹی آف ون گورنمنٹ کہ جی آپ بھی سوچیں کہ آپ وہاں پر ایتھنک بیلنس گورنمنٹ بنا دیں. آپ کی ریٹ ہی نہیں ہے جس ملک میں, تو آپ کیسے کریں گے؟ دیٹ از دا ایشو وی ہیو. بالکل ٹھیک. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک سے جس آتے ہیں تو یہ جو سیاسی صورتحال ہے اسپیسیفکلی الیکشن 2023 میں ہونے ہیں یا 2024 میں ہونے ہیں, یہ بھی اس پہ بھی ذرا بات کر لیں, اور کیا وجوہات ہوں گی اگر خدا نخواستہ 2023 میں الیکشن نہیں ہوتے, اس پہ بھی بات کریں گے. محسن صاحب 2023 میں الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں, آپ اسلام آباد بیٹھے ہیں, ریسنٹلی بڑے آپ نے اہم لوگوں کے ساتھ انٹرویوز بھی کیے, کیا باڈی لینگویج بتا رہی ہے اسلام آباد کی فیڈرل گورنمنٹ کی الیکشنز کو لے کر؟ منصور, اگر باڈی لینگویج کی ہم بات کرتے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب کا جب نام کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے فلوٹ کیا گیا یا لیک کروایا گیا تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ خدشات ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ پرولونگ کر سکتا ہے, اور اگر پرولونگ ہی ہونا ہے تو پھر اس کے لیے میاں صاحب کو اپنے ایک قابل اعتماد آدمی کی ضرورت ہے, بجائے کسی اکنامک ایکسپرٹ یا کسی ٹیکنوکریٹ یا کسی ریٹائرڈ بیوروکریٹ یا جج کے. تو انہوں نے ڈار صاحب کے نام کو ایک طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے فلوٹ کروا کے ذرا پلس لیا. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کلیئرٹی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی نہیں ہے الیکشن کے حوالے سے, اور کلیئرٹی نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں اس میں جو اوور آل ایک پولیٹیکل سیناریو ہم دیکھتے ہیں پچھلے 1 سے 1.5 سال سے جو بنا ہوا ہے, اس میں ہر چیز اتنی ابہام کا شکار ہے اور ہر چیز میں اتنی جسے کہتے ہیں ایف اینڈ بٹس رہی ہیں, جس کی وجہ سے اب بھی کوئی کلیئرٹی الیکشنز کے حوالے سے نظر نہیں آتی اور سیاسی جماعتیں بھی واضح نظر نہیں آتی ہیں. لیکن شاید رین مجھے ذرا امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا. لیکن شاید رین صاحب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ سمدھی صاحب, نواز شریف صاحب کے سمدھی اسحاق ڈار صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ باقی کے پولیٹیکل پارٹیز کا ان کے اوپر کنسنسس ہو جائے گا؟ کیونکہ بعد میں تو اس چیز کو ہر جگہ سے کہا گیا نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واز دیٹ اے سیریس تھرو فرام دیئر سائڈ؟ دیکھیں وہ پلس ہی چیک کی گئی تھی جس پر ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کا شدید رد عمل دیکھنے میں آیا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جب ٹوٹ پھوٹ ہوگی یا جب ان کی جو توڑ پھوڑ کے نتیجے میں جو پرندے ادھر ادھر ہوں گے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آئیں گے, خاص کر ساؤتھ پنجاب میں, کے پی میں اور بلوچستان میں. لیکن اس وقت جو ویو چل رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ میسج دے رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سندھ بچائے اور پھر آگے وفاق کے بارے میں سوچے. تو اس ویو کے نتیجے میں جب اسحاق ڈار صاحب کا نام سامنے آیا تو میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک فطری قسم کا رد عمل تھا وہ آیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اسے ریزسٹ کیا. پی ایم ایل این نے بھی ڈار صاحب کا نام فلوٹ کر کے صورتحال کو دیکھنے کی کوشش کی, اور میری معلومات کے مطابق جس قسم کا رد عمل پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا اسی طرح کا رد عمل دیگر اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے بھی سامنے آیا ہے. اوکے, اچھا بریگیڈیئر صاحب, پی ٹی آئی کو کارنرڈ کر دیا گیا ہے اور اپیرنٹلی ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں شگفتہ جمانی رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کی وہ کہہ رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی تھی اور ہم لوگ ہیں, وہ مطلب ایسی وہ تھوڑا بتا رہی تھی. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اگر مائنس پاکستان تحریک انصاف کر دی جائے گی تو یہ لوگ الیکشنز کس کے خلاف لڑیں گے, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کیا الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ میں بھی ان کے جو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, شاید ان کے جو کیسز بن رہے ہیں وہ کافی حد تک فائنل ہو چکے ہیں, ان کو سزا بھی ہو جاتی ہے, ڈسکوالیفائی بھی ہو جاتے ہیں, لیکن پارٹی کو میرا نہیں خیال کہ شاید اس کو ڈسبینڈ کر سکیں, اور وہ پھر پارٹی اگر حصہ لیتی ہے تو ظاہر ہے کہ باقی پارٹیوں کے خلاف ہوگی. پھر اس میں آئی پی پی بھی ہے, استحکام پاکستان پارٹی ہے, پھر اس کے بعد ابھی ایک پی ٹی آئی پارلیمنٹرین بن گئی ہے, فرید خٹک صاحب نے بنا دی ہے. یہ ساری پارٹیاں جو بن رہی ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ الیکشن کیسے کراتی ہیں. دیکھیں الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کو انشور کرنا چاہیے کہ یہ ٹائم پر الیکشن ہو. اگر میاں صاحب سپٹمبر میں آتے ہیں, 17 ستمبر کے بعد آتے ہیں جب نئے چیف جسٹس آئیں گے, ڈو یو تھنک یہ اتنا ٹائم رہ جائے گا ان کے پاس؟ یہ اس دن کو خود سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ آپ اب کیوں نہیں, آپ دبئی آ رہے ہیں, آپ انگلینڈ جا رہے ہیں, آپ سعودی عرب جا رہے ہیں, یو موو اراؤنڈ آل اوور دا ورلڈ, وائی ڈونٹ یو کم ٹو پاکستان؟ آ کے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی حکومت اپنی ہے, آپ کا بھائی پرائم منسٹر ہے, آپ جاتی عمرہ کو کیمپ جیل بنا لیں, وہاں جا کے ایک ہفتہ 10 دن رہیں, اس کو اپنے کیس کلیئر کروا لیں, تو یہ کوئی ایسی نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اور آپ
نظر آ جائے کہ ان کو قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے. نہیں بریگیڈیئر صاحب سر مجھے آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی. آپ کو نہیں لگتا کہ انتظار کسی اور چیز کا نہیں ہے, صرف سی جے پے کے جانے کا ہے؟ چیف جسٹس چلے جائیں تو وہ میرے خیال میں واپس آ جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے سر اس پہ؟ دیکھیں بالکل یہ ہے, اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں 17 نئے چیف جسٹس 17 ستمبر کو آئیں گے, دین ہی وانٹس ٹو کم. اگر آپ پہلے بھی آ جاتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کے سارے کیسز پہلے ختم نہیں ہوئے, آپ کے مریم نواز کا کیس ختم ہوا, سب کچھ ہی ختم ہو گیا, کیس ختم ہوا, شہباز شریف کے سارے کیس ختم ہو گئے, حمزہ شبا کے ہو گئے, سلمان شہباز کے ہو گئے. تو آپ آ کے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ بھی اپنے کیس ختم کروا لیں. ایٹ لیسٹ ٹیل پیپل کہ جی آئی ہیو کم ناؤ, آئی ایم فیسنگ دیٹ کیسز, اور اس کے بعد میں اپنے کیس کلیئر کروا کے میں ایم ریڈی ٹو پارٹیسپیٹ ان الیکشن. ٹھیک, بٹ آپ مہمان کے طور پر نئے تو آپ اپنی ریپوٹیشن کو خراب کر رہے ہیں. آپ بھی دیکھیں, آپ بات یہ کہ آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے کوئی اتنا زیادہ پرفارمنس نہیں دکھائی ہے. جو الیکشن میں جانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہاتھ میں آؤٹ آف پاکٹ کو نکالنا چاہیے نا کہ ہم نے یہ کر دیا, تو دے ہیو ڈن نتھنگ. اس لیے یہ پریشانی ہے. دس از ہاؤ. بٹ یہ پولیٹیکل پارٹیز اور الیکشن میں کام ہے کہ ٹائم پہ الیکشن کروائیں, اس میں نو بڈی ایلس از انوالوڈ اور نہ کوئی ہوگا. ٹھیک, شاہد رند صاحب, بریگیڈیئر صاحب کی بات بہت ہی وہ سلیکٹڈ ورڈز استعمال کرتے ہیں اینڈ آئی ریئلی لائک اٹ. انہوں نے کہا جی سیاسی نقصان ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی نقصان کی اس وقت پرواہ ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو, جب دے کین سی کہ سارے کیسز بھی کلیئر ہو رہے ہیں, کوئی ایشو بھی نہیں ہے, چیف جسٹس جائیں گے, ہم واپس آ جائیں گے, اور جو ان لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اگلی حکومت فلانی ساری چیزیں اب ہمارے ہاتھ میں ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. منصور, میرے خیال سے جو بات بریگیڈیئر صاحب نے کی, میں صرف ایک بات کروں گا کہ 15 ستمبر کے بعد میاں نواز شریف اگر آتے ہیں, چلیں بڑے کھلے لفظوں میں کہتے ہیں, موجودہ چیف جسٹس کے جانے کے بعد اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چونکہ وہ آرڈرز ہو چکے ہیں, انہوں نے صرف چارج لینا ہے اور جسے کہتے ہیں اوتھ لینا ہے, تو کیا اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہلے ہی دن بیٹھ کے میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف دے دیں گے اور میاں نواز شریف صاحب انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہو جائیں گے؟ مطلب اتنا آسان نہیں ہے. میری معلومات کے مطابق میاں نواز شریف صاحب کے لیے سب سے پہلا چیلنج ہی پاکستان لینڈ کرنا ہے, جس کا وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہے. 1.5 سال سے ان کے بھائی پرائم منسٹر تھے. جی ٹھیک ہے, یہ جسٹیفیکیشن دیتی تھی نون لیگ کہ جی عدالتوں سے انہیں ریلیف ملنے کی امید نہیں ہے, اس لیے وہ نہیں آ رہے. لیکن مجھے ایسا بھی نہیں لگتا کہ اگر وہ 15 ستمبر یا اس کے بعد 18 ستمبر یا 20 کو لینڈ کریں گے اور اگلے 24 گھنٹوں میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک بینچ تشکیل دیں گے اور وہ بینچ جو ہے نا میاں صاحب کو ریڈ کارپٹ ویلکم کرے گا, کیونکہ کچھ چیزیں ماضی میں ہو چکی ہیں جن پر بہت سے لوگوں نے تحفظات ظاہر کی ہیں. دوسری بات سب سے اہم یہ ہے کہ اس وقت جو بھی صورتحال ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر یہ اوپینین ہم نے سنی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کسی طریقے سے اپنے اگلے 5 سال سیکیور کرنا چاہتی ہے. بظاہر ان کی طرف سے یہ واضح اعلان ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب آئیں گے, الیکشن لڑیں گے, 4تھی بار وزیر اعظم ہوں گے, لیکن اس کے بھی آگے اور پیچھے بہت سے ایف اینڈ بٹس ہیں. اس وقت کی آئیڈیل سچویشن اگر پی ایم ایل این کو کوئی چیز آفر ہو سکتی ہے, مل سکتی ہے, آئی تھنک دیٹ از شہباز شریف ماڈل, نتھنگ ایلس. ویری رائٹ. بریگیڈیئر صاحب آپ یو وانٹ ٹو ایڈ آن اٹ, اور سر ذرا بتائیے گا سر 7 سوال بھی لے لیں. یہ الیکشن پرانی مردم شماری یا نئی مردم شماری؟ پرانی نئی کے حساب, اگر پرانی کے حساب سے کریں گے تو 3-4 کروڑ لوگ گئے پاکستان کے ووٹ دینے سے. سر دیکھیں, ایک تو یہ بات ہے کہ میرے خیال میں پی ایم ایل این وانٹس کے پہلے عدالتیں یہ عمران خان اینڈ پی ٹی اے چیئرمین کو اور ان کو سزا دے, ان کو ڈسکوالیفائی کر دے, اور دے فیل کے نئے چیف جسٹس آتے ہیں شاید وہ ان کو سزا دے دیں گے, اینڈ دین ہی وانٹس ٹو کم. آئی مین یہ اب اپنی ہر بات مرضی کریں گے تو پرابلم رہیں گی. ایک سیکنڈ دیکھیں, آپ نے اگر 20-22 ارب روپیہ نئی مردم شماری پہ لگایا ہے, آپ نے ڈیجیٹائزیشن آف سینسز نہیں کیا ہے, آپ نے ڈی لمیٹیشن نہیں کی ہے, آپ نے یہ الیکشن کمیشن پاکستان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے پچھلے 4.5 سال میں یا 4 سال میں آپ نے الیکشن کی کیا تیاری کی. ٹھیک, آپ نے اس وقت نئی مردم شماری کیوں نہیں کرائی, اور اگر ہوئی ہے اٹ شوڈ بی انشورڈ کہ اس کے مطابق نہیں ہوتا کہ الیکشن ٹائم. بالکل ٹھیک. شاہد رند صاحب بہت شکریہ. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بہت شکریہ. شگفتی زارا فاطمی نے ہمیں جوائن کیا تھا. اینڈ آف دا پروگرام جو ایکسپیکٹیشن ہے نیکسٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے حکومت کی, میرے خیال میں اٹ ول گو ادر وے راؤنڈ, اور یہ آنے والا کچھ دن کچھ ہفتے ضرور بتائیں گے. مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.